अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहाँ से। अंधा मांगे दो आंखें, क्योंकि हाजतमंद हमेशा अपनी हाजत रवाई चाहता है। अब जाहिर है कि जिस शख्स को जिस चीज़ की ख्वाहिश या फिर ज़रूरत होगी वो उसी का ख्वाहिशमंद होता है ना। और जब एक से ज़्यादा फ़रीक़ैन की ज़रूरत बैक वक्त पूरी हो रही हो तो जनाब बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल फिर देखने को मिलती है जो इस वक्त हमें नज़र आ रही है। जब से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे का ऐलान हुआ है उस वक्त से फ़रीक़ैन की जानिब से ऐसे तज्ज़िये पेश किए जा रहे हैं जिसमें वाज़े तौर पे ज़रूरतमंदी की झलकियाँ देखी जा सकती हैं। अभी इस मुआहदे की जुज़ियात और इसका स्कोप उसके बारे में कई चीज़ों की वजाहत होना बाकी है कि मिसाल के तौर पे इसका ढांचा क्या होगा, शराइत का क्या होंगी और क्या हुदूद व क़यूद होंगी जिनको जाने बगैर कोई भी हतमी नतीजा या हतमी राय फिर कैसे निकाल सकता है। लेकिन यहाँ तो एक भीड़ चाल लगी हुई है। कोई इसे मुस्लिम नेटो की बुनियाद करार देता है और किसी के मुताबिक तो भाई कतर और UAE भी टिकट कटा कर लाइन में लगे हुए हैं कि जैसे ही दिफाई मुआहदे की ट्रेन उन तक पहुँचेगी वो इसमें छलांग लगाएंगे और ऑन बोर्ड आ जाएंगे। अरे भाई, ये स्ट्रेटेजिक मामलात होते हैं, ये कोई बिलों का घर थोड़ी है जिसका राग अब हर कोई अलाप रहा है। अच्छा, फिर कुछ लोग ये तासुर देने में भी मसरूफ़ नज़र आते हैं कि पाकिस्तान का जो एटम बॉम्ब है वो इस्लामी बॉम्ब बन गया है और कुछ तो मुस्लिम उम्मा को फैसला कुन मोड़ से भी आगे ले गए हैं। ये इसहाक डार साहब तो मुआहदे से पहले ही मुस्लिम नेटो की तजवीज़ पेश करते हुए दिखाई दिए, जो कि जाहिर है कि एक अच्छा ख्याल है अगर इस पर अमल हो तो। लेकिन मामला तो दो तरफा निकला। जब मुआहदा हुआ तो उसे स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का नाम दिया गया। ऊपर से सऊदी हुकूमत ने एक नगमा भी जारी कर दिया है जिसमें इस एग्रीमेंट को अहदे ला यज़ूल कहा गया, यानी कि हमेशा कायम रहने वाला मुआहदा। ऐसे में जाहिर है कि फिर हुकूमत का काम ही माहौल बनाना होता है, चाहे उस हुकूमत का जो अपना किरदार है वो सिर्फ नुमाइशी ही क्यों ना हो। और ऐसा ही हुआ है, इधर साइन हुए और उधर CDA ने शारे दस्तूर पे रात को दिन बना दिया। तमाम जो अहम इमारतें थीं उन्हें रंग भरी रोशनियों से नहला दिया गया। फिर गुज़िश्ता रोज़ अभी कौमी इदारे सिविल एविएशन के दफ्तर पर पाकिस्तान के साथ साथ सऊदी अरब का परचम भी लहरा दिया गया। अच्छा, फिर जब सुबह हुई तो वज़ीर आज़म का एक्स पर पहला बयान जारी हुआ। मैंने कहा जी लो, शायद अब इस ना मिटने वाले मुआहदे की जो जुज़ियात हैं वो सामने आ जाएंगी। लेकिन जब एक्स पोस्ट पढ़ी ना तो उसमें तो सिरे से मुआहदे का जिक्र ही मौजूद नहीं था। अब ये इत्तेफाक था या फिर इंतज़ाम कि वज़ीर आज़म की पोस्ट में डिफेंस, स्ट्रेटेजिक और एग्रीमेंट के लफ्ज़ तक शामिल नहीं किए गए। हाँ, अगर कुछ था तो वो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की गहराई का अंदाज़ा था जो वज़ीर आज़म ने बड़ा नाप तोल कर लगाया। अच्छा, मैंने कहा कि चलें अब वज़ीर आज़म कुछ बताएंगे, लेकिन लगता है कि उन्होंने तो उतना ही बताया जितना कि उनको महसूस करवाया गया। अब वज़ीर आज़म ने ये कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की गहराई का अंदाज़ा सऊदी एयरफोर्स की जानिब से दिए गए गैर मामूली एयर स्कॉट से लगाया जा सकता है। अब ये पढ़कर मुझे मुआहदे की शराइत का आइडिया तो नहीं हुआ, लेकिन इस मामले पर वज़ीर आज़म की अपनी हुदूद व क़यूद वो वाज़े हो गई। वज़ीर आज़म ने सिर्फ तिजारत और सरमायाकारी के शोबे में अपनी दिलचस्पी का इजहार किया, लेकिन इस ज़िम्न में भी कोई ठोस बात उनकी तरफ से नहीं की गई। चलें, हमारी दुआ है कि SIFC के फ़ोरम से ही कोई खुशखबरी मिल जाए। शायद इसी वजह से फिर वज़ीर आज़म ने भी दुआ का ही सहारा लिया और फिर उन्होंने ये कहा कि अल्लाह करे दोनों ममालिक की दोस्ती नई बुलंदियों को छुए। लेकिन जनाब, इसका ना हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि कोई काम नहीं हो रहा। हाँ, ये हो सकता है कि वज़ीर आज़म को बड़ा बुज़ुर्ग समझ कर उन्हें सिर्फ दुआ के लिए मामूर कर दिया गया हो। आखिर कुछ तो हासिल हुआ है ना, जिसकी बुनियाद पर हुकूमत से ज़्यादा हुकूमत के करीबी हल्के पुरजोश दिखाई दिए हैं। अब कुछ ने तो मौका पाकर ये खुशखबरी भी सुना दी है कि अब देखते ही देखते पाकिस्तान का सारा कर्जा उड़ जाएगा। अच्छा, कर्जा कैसे उड़ जाएगा भाई, ये तो किसी ने नहीं बताया। लेकिन इस पर मुझे बचपन का वो एक खेल याद आ गया जिसमें सारे बच्चे मिलकर बैठते थे और खेलते थे और एक बच्चा आवाज़ लगाता था चिड़िया उड़ी, तोता उड़ा, इस तरह मुख्तलिफ परिंदों के नाम लेते थे, जिस पर सब बच्चे फिर हाथ से उड़ने का इशारा करते थे। फिर परिंदों का नाम लेते लेते अचानक आवाज़ आती थी हाथी उड़ा, उस पर अगर कोई उड़ने का इशारा कर देता तो फिर वो गेम से आउट हो जाता। तो अब ऐसे ही कुछ लोग हाथी उड़ाने की कोशिश फरमा रहे हैं और वो भी सफ़ेद हाथी। लेकिन ऐसे लोगों को कौन समझाए कि अगर बचपन के किसी खेल में हाथी नहीं उड़ सकता तो हकीकी दुनिया में वो कैसे उड़ सकता है। अरे खुदा के बंदो, कर्ज उड़ाने से पहले सफ़ेद हाथियों से तो जान छुड़ा लो। लेकिन फिर जब मैंने
علامہ حافظ طاہر اشرفی کا بیان پڑھا تو یقین کریں ایک لمحے کے لیے تو میرا دل باغ باغ ہو گیا. انہوں نے نہ چڑیا اڑائی اور نہ ہی ہاتھی اڑایا بلکہ فلسطین کی آزادی کی ہی نوید سنا دی. انہوں نے یہ کہا کہ دنیا میں امن چاہنے والوں کو دفاعی معاہدے سے نئی طاقت ملے گی اور 22 سپٹمبر کو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان فلسطینی ریاست پر خوشخبری دیں گے. اب ظاہر ہے کہ یہ بات ہی ایسی تھی، بھلا مظلوم فلسطینیوں کی آزادی سے بڑھ کر کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے. لیکن پھر میں نے سوچا کہ جو بات ولی عہد نے معاہدے پر دستخط کرتے ہوئے وزیر اعظم کو نہیں بتائی وہ طاہر اشرفی کو کیسے پتہ چل گئی. اچھا پھر مجھے یاد آیا کہ علامہ طاہر اشرفی تو عمران خان کے دور میں بھی سعودی عرب کے حوالے سے بڑی بڑی پیش گوئیاں کرتے تھے نا، لیکن ان میں سے کسی خواب کو تعبیر نہیں ملی، سب بلبلے ہی ثابت ہوئے. اب اس کو آپ پانی کے بلبلے سمجھیں یا بلبلے ڈرامہ سمجھیں گے، آپ پر منحصر ہے. لیکن خدا را میں طاہر اشرفی کو کوئی دوش نہیں دوں گی کیونکہ انہوں نے جو بھی باتیں کی ہیں صدق کے دل سے کی ہیں اور اپنے موکلوں کی لائی ہوئی خبر پر اعتماد کر کے کی ہیں. لیکن ان کی بدقسمتی کہ ان کی کہی ہوئی بات پر کسی کو اعتماد یا پھر یقین نہیں ہے. شاید اس کی وجہ بھی ان کے موکل ہی ہوں. اب اگر وقت آنے پر موکلوں کی ضرورت بدل جائے تو پھر اس میں علامہ طاہر اشرفی کا کیا قصور. اچھا اس حوالے سے ایک واقعہ علامہ طاہر اشرفی نے 3 سال پہلے اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں خود بیان کیا ہے، جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک دن میں وزیر اعظم عمران خان کے پاس ملنے گیا اور ان سے کہا کہ جی فلاں دن آپ سے سعودی ولی عہد بات کریں گے اور فلاں دن آپ سعودی عرب کے دورے پر جائیں گے. لیکن عمران خان کو یقین نہ آیا. پھر طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ انہوں نے میری بات کو ایویں مذاق میں اڑا دیا، لیکن پھر بالکل ویسا ہی ہوا. پھر طاہر اشرفی سے کاؤنٹر کوشچن کیا گیا جس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر آپ اتنے ہی پہنچے ہوئے تھے اور عمران خان کے خیر خواہ بھی تھے تو آپ نے ان کو سمجھایا کیوں نہیں تاکہ بعد میں پھر جو کچھ عمران خان کے ساتھ سلوک ہوا وہ نہ ہوتا. تو اس سوال پہ پھر حقیقت کھل کر سامنے آ گئی. انہوں نے یہ کہا کہ میں کیا کر سکتا تھا جب جنرل باجوہ ممالک میں جا کر معاملات بناتے تھے لیکن عمران خان ریڈ لائن کراس کر جاتے تھے. اب وزیر اعظم کے سامنے بھلا آئین اور قانون کے علاوہ بھی کوئی ریڈ لائن ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے. تو اس نقطے پہ علامہ طاہر اشرفی سے اختلاف کیا جا سکتا ہے مگر حقیقت کا انکار وہ تو نہیں کیا جا سکتا نا. شاید اسی بات کا احساس کرتے ہوئے پھر وزیر اعظم شہباز شریف نے وہ ایکس پوسٹ میں ڈیفنس کے جو معاہدہ ہے اس کا ذکر تک نہیں کیا. کیا پتہ انہیں اپنی ریڈ لائن کا اندیشہ ہو. لیکن اگر وزیر اعظم کا کام فرنٹ سے لیڈ کرنے کے بجائے صرف دعائیہ کلمات تک محدود ہو جائے پھر کیا خیال ہے کہ یہ کام علامہ طاہر اشرفی وہ زیادہ بہتر یا اچھا نہیں کر سکتے؟ وہ دعاؤں کا زیادہ خشوع و خضوع سے اہتمام کر سکتے ہیں. البتہ اس بار طاہر اشرفی کے پاس ان کی پیش گوئی پوری نہ ہونے کا کوئی بہانہ نہیں ہوگا کیونکہ ایسی سیدھی لائن میں چلنے والا شاہکار وزیر اعظم تو پھر نصیب والوں کی قسمت میں ہی آتا ہے نا، جس نے ریڈ لائن کی احتیاط میں جو فرنٹ لائن ہے وہ اس سے بھی پیچھے رہنا سیکھ لیا ہے. اچھا یہ تو ہو گیا معاہدہ اور اس میں حکومت کے کردار کی کہانی. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی انفارمیشن نہیں دی جاتی تو پھر ڈس انفارمیشن پھیلنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے اور یہی اس معاملے میں ہوا ہے. جب ڈیٹیلز سامنے نہیں آئیں تو پھر بھانت کی بولیاں بولی گئیں جس کے بعد پھر سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے 8 نکات پر مشتمل وضاحت جاری کی گئی جس کا پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ گمراہ کن باتوں میں آنے کے بجائے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس میں اسٹریٹجک کیا ہے. تو جناب کیا ہے؟ تو سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اسٹریٹجک پہلو یہ ہے کہ یہ معاہدہ کئی اہم نکات پر محیط ہے جن میں عسکری تعلقات، معاشی تعاون، جغرافیائی و علاقائی سلامتی اور عوامی روابط شامل ہیں. مزید یہ کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں جو ہمیشہ اپنے جغرافیائی اقدامات میں اعلیٰ درجے کی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئے ہیں اور چند نام نہاد دانشور جو اس معاہدے کو اپنی بیجا سوچ کے ذریعے موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ سب صرف چند لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جان بوجھ کر رہے ہیں. اچھا اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ کن لوگوں کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کیونکہ سعودی حکومت سمیت مختلف آرا وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں پہلے ہی، سب نے وہ باتیں کی ہیں جو اس معاہدے کے ٹیکسٹ میں نظر نہیں آئیں. اب ہو سکتا ہے کہ سب کے اپنے اپنے موکل ہوں جو ان کو مستقبل کی باتیں بتاتے ہوں، لیکن جناب مشکل یہ ہے کہ موکلوں کے بیان بھی آپس میں نہیں ملتے. خیر اب آتے ہیں اہم سوال کی طرف کہ معاہدے کی ضرورت آخر وہ پیش کیوں آئی ہے. تو اس کے لیے حقائق اور عالمی پیش رفت کا جائزہ لینا وہ اہم ہے. اس وقت مشرق وسطی میں اسرائیل کی جارحیت، ایران اور قطر سمیت 6 عرب ممالک پر اس کے حملے اور اس کے نتیجے میں گلف ممالک میں پھیلا خوف اور غیر یقینی کی فضا ہے. اب خلیجی ممالک کو حاصل امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹی کی حقیقت وہ کھل کر واضح ہو گئی کہ اسرائیل کے معاملے میں امریکہ پھر کسی ملک کو بھی خاطر میں نہیں لاتا
ہے، لہٰذا کسی کے پاس اسرائیل کے خلاف کوئی سیکیورٹی گارنٹی نہیں ہے. جبکہ دوسری طرف پاکستان کی بھی بھارت کے ساتھ ابھی یہ ریسنٹلی جنگ ہو چکی ہے جس میں ہمارا دفاع وہ مضبوط ہو کر سامنے آیا ہے، لیکن معیشت وہ کمزور ہے. اس کے مقابلے میں گلف ممالک کی معیشت مضبوط ہے اور ان کا جو دفاع ہے وہ کمزور ہے. اب ایسی صورت میں پھر ضرورتوں کی ٹریڈ ایک فطری بات ہے نا، لیکن اس ٹریڈ کے لیے بھی نیریٹو یعنی بیانیہ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. حالانکہ حرمین کے حوالے سے پاکستان کی اعلانیہ جو پوزیشن ہے وہ تو یہی ہے نا کہ اس کا دفاع ہر پاکستانی مسلمان کا دینی فریضہ ہے، جس کے لیے پھر کسی بھی قسم کے معاہدے کی ضرورت نہیں ہے. اور دیگر جو سیکیورٹی فرائض ہیں ان کے لیے پہلے سے کم از کم کوئی 20,000 پاکستانی فوجی وہ سعودی عرب میں تعینات ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ مسئلہ صرف حرمین کا تو نہیں ہے، پوری کنگڈم کا ہے. لیکن کیا اتنی بڑی اسٹریٹجک شفٹ یہ ہو سکتی ہے کہ عرب ممالک امریکہ کی سیکیورٹی امبریلا سے نکل کر کسی اور کی چھتری کے نیچے آ جائیں، اور وہ بھی پاکستان جیسے کمزور معیشت والے ملک کے سائے تلے؟ تو اس حوالے سے امریکہ میں موجود کئی آزاد سیکیورٹی تجزیہ کاروں کا خیال یہ ہے کہ امریکہ کو معاہدے کی لینگویج پر اعتراض ہو سکتا ہے، چونکہ اس میں لکھا ہے کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور ہوگا، جس کے لیے پھر وہ بائیڈن دور کی مثال دیتے ہیں جب 7 مواقع پر امریکہ نے پاکستان سے وابستہ افراد اور کمپنیوں پر بیلسٹک میزائل پروگرام کے فروغ کے الزام میں پابندی عائد کر دی تھی. اور اس کے لیے ان کے خیال میں پاکستان کو امریکہ کے سامنے یہ پوزیشن کلیئر کرنا پڑے گی کہ اس کا نیوکلیئر اور میزائل پروگرام صرف انڈیا کے خلاف ہے، اور یہ کہ پاکستان سعودی عرب کی جنگ میں ڈائریکٹلی یعنی براہ راست شامل نہیں ہوگا، اور اس شرط پر بھی امریکہ صرف ضروری مدد کی اجازت دے سکتا ہے. اچھا، پھر اس حوالے سے یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے مخالف انڈیا کے ساتھ سعودی عرب کے اچھے تعلقات ہیں، جبکہ دوسری طرف سعودی عرب کے علاقائی حریفوں میں ایران شامل ہے جو پاکستان کا ہمسایہ اور دوست ہے. اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ سعودی عرب کے ایک آفیشل سے رائٹرز نے یہ سوال پوچھا جس پر جو سعودی نمائندے تھے ان کی طرف سے یہ جواب دیا گیا، بلکہ انہوں نے یہ واضح کیا کہ ہمارے تعلقات انڈیا کے ساتھ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں، ہم ان تعلقات کو مزید بڑھاتے رہیں گے اور جس حد تک ممکن ہو سکے گا خطے میں امن قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. اچھا، اب اگر پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو سیکریٹری خارجہ اعزاز چودھری نے اس بات کے اوپر خبردار کیا ہے کہ اکتوبر میں انڈیا حملہ کر سکتا ہے. اگر ایسا ہو گیا تو پھر یہ معاہدہ اور انڈیا اور سعودی عرب تعلقات ایک ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ تو جناب، یہ چند ایسے اہم سوالات ہیں جن کے ابھی تک کوئی واضح جواب وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں. لیکن دفاعی معاہدے پاکستان کے لیے یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں پاکستان نے امریکہ کے ساتھ وہ سیٹو اور سینٹو معاہدے کیے، لیکن نہ تو 65 کی جنگ میں اور نہ ہی 71 کی جنگ میں کوئی پاکستان کی مدد کو آیا تھا. بلکہ 71 میں آپ کو یاد ہے نا کہ پاکستانی حکمران تو بڑی امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ امریکہ کا 7واں بحری بیڑا آئے گا اور پاکستان کا دفاع کرے گا، لیکن کوئی بحری بیڑا وغیرہ نہیں آیا تھا. لیکن ملک وہ 2 لخت ہو گیا تھا، اور پھر روس کے خلاف پاکستان کو اسٹریٹجک معاہدے کے تحت وہ فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا دیا گیا. پھر جنرل مشرف کے دور میں افغان جنگ کے لیے پاکستان کو نان نیٹو اتحادی کا سٹیٹس ملا، لیکن نتیجہ کیا نکلا تو وہ آپ دیکھ لیں کہ اس جنگ کی آگ کو آج تک نہیں بجھایا جا سکا. ہاں، ماضی کے ان معاہدوں کے بدلے میں ہمیں اتنی امداد ضرور ملی جس سے ملک کی اشرافیہ نے خوب فائدہ اٹھایا، لیکن پاکستان پہ تو قرضوں کا بوجھ ہی پڑا نا. لہٰذا اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب دونوں آنکھیں کھول کر اپنی اور خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ پاکستان مزید کسی مس ایڈونچر کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. اب کوئی بھی شارٹ ٹرم فائدہ، یہ شارٹ کٹ، وہ پاکستان کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف اس معاہدے کا اعلان ہوا ہے اور ساتھ ہی دوسری طرف صدر ٹرمپ نے افغانستان سے بگرام ایئر بیس واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے. صدر ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ شاید یہ ایک بریکنگ نیوز ہو، لیکن ہم اس ایئر بیس کو واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایئر بیس اس مقام سے صرف 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے جہاں چین اپنے ایٹمی ہتھیار تیار کرتا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ ہمارے پڑوس میں ایک اور اسٹریٹجک تھیٹر سجانے کی کوشش کر رہا ہے. اس پر بھی پاکستان کو ظاہر ہے کہ اپنی پوزیشن واضح کرنا ہوگی. اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب صدر ٹرمپ نے برطانیہ کے دورے پر یہ بات کی تو پاکستان کے وزیر اعظم بھی لندن میں موجود تھے، جہاں وہ سیدھے سعودی عرب سے پہنچے تھے. اب 4 دن کے لیے وہ
لندن کیا کرنے کے لیے گئے تھے، اس کا کوئی ایجنڈا سامنے نہیں آیا. ہو سکتا ہے کہ شبانہ روز محنت کے بعد وہ تھک گئے ہوں، آرام کرنا چاہتے ہوں، یا پھر میاں محمد نواز شریف سے فرصت کے لمحات میں ملنا چاہتے ہوں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ انہیں ایسے لمحات میسر آئیں گے، کیونکہ فیلڈ مارشل سمیت ایک بڑا وفد بھی ان کے ساتھ برطانیہ گیا، کیونکہ 21 سپٹمبر کو امریکہ کے لیے روانہ ہونا ہے، جہاں وزیر اعظم اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب کریں گے، اور یہ بھی کوشش جاری ہے کہ یو این کی سائیڈ لائن پر ان کی ملاقات صدر ٹرمپ سے بھی ہو جائے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ نومبر آنے والا ہے، جس میں 27ویں آئینی ترمیم پاس ہونے کے جو امکانات ہیں وہ ظاہر کیے جا رہے ہیں. اب 27ویں ترمیم پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئینی عدالت سمیت وہ تمام شقیں شامل کی جائیں گی جو پچھلے مرحلے میں رہ گئی تھیں. اس سے پہلے اکتوبر میں بار کے الیکشنز جو ہیں وہ بھی اہم ہیں، اور جس میں بارز کا جو موڈ ہے اس کا بھی اچھے طریقے سے اندازہ ہو جائے گا. اچھا، اس تمام صورتحال میں عمران خان نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو علیمہ خان کے ذریعے 3 صفحات پر مشتمل ایک خط لکھا ہے. یہ خط لے کر عمران خان کی 3 بہنیں لطیف کھوسہ اور انتظار پنجوتا سپریم کورٹ پہنچے. چیف جسٹس نے صرف وکلا کو بلایا اور یقین دہانی کروائی ہے کہ 24 گھنٹوں میں اس خط کا جواب دوں گا. اب وہ اس خط کا کیا جواب دیں گے تو اس پر تو بعد میں آتے ہیں. پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اس خط میں کیا ہے. تو عمران خان نے چیف جسٹس سے مخاطب ہو کر یہ کہا ہے کہ جناب، میں سپریم کورٹ سے 31 کلومیٹر کے فاصلے سے آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں، لیکن مجھ پر اور میری اہلیہ پر انصاف کے دروازے بند ہیں. 772 دن سے قید تنہائی میں ہوں. نفسیاتی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. بشرا بی بی کی صحت بگڑ رہی ہے، لیکن ڈاکٹر تک رسائی نہیں دی جاتی، جبکہ عدلیہ کو سیاسی جماعت توڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لہٰذا مجھے ذوالفقار علی بھٹو کی طرح 44 سال بعد کے بجائے فوری انصاف مہیا کیا جائے. اچھا، پھر اس حوالے سے سب سے اہم بات جو کی گئی وہ ان کی جانب سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو چارج شیٹ کیا گیا، کیونکہ وہ القادر ٹرسٹ کیس میں سزا معطلی کی درخواست نہیں لگا رہے تھے، جس کی پہلی سماعت مئی میں ہوئی تھی. وہ بھی اس وقت جب عمران خان کے وکیل چیف جسٹس کے چیمبر میں جا کر بیٹھے تھے اور دھمکی دی تھی کہ ہم تاریخ لے کر ہی اٹھیں گے، جس کے بعد پھر 4 پیشیاں ہوئیں اور کسی بھی پیشی کے لیے تاریخ کھلی عدالت میں نہیں دی گئی، بلکہ اس کے لیے وکلا کو ان کے چیمبر کے چکر لگانا پڑے. ویسے یہ بھی ایک الگ ہی روایت قائم ہوئی ہے جو اس سے پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملی ہے، کیونکہ آئندہ پیشی کا فیصلہ عام طور پہ عدالت میں ہی ہو جاتا ہے. اچھا، پھر جون میں جب آخری پیشی ہوئی تو نیب نے 1 ماہ کا وقت مانگا تھا، لیکن 2 ماہ گزر گئے، تاریخ نہیں دی گئی، جس کے بعد پھر ارلی ہیئرنگ کی درخواست ڈالی گئی تھی، لیکن اس کی ہیئرنگ بھی نہیں ہوئی، جس کے لیے ایک بار پھر چیمبر سے رجوع کرنا پڑا، جس کے بعد درخواست یہ کہہ کر منظور کر لی گئی کہ پالیسی کے تحت جلد سماعت کو یقینی بنایا جائے گا، لیکن تاریخ وہ پھر بھی نہیں دی گئی. جس کے بعد گزشتہ روز ایک بار پھر علیمہ خان نے چیمبر میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملاقات کی، تو تب جا کر 25 سپٹمبر کی تاریخ ملی ہے. لیکن اس دوران توشہ خانہ 2 جو کیس ہے وہ فیصلے کے قریب پہنچ گیا ہے. گواہان کے بیانات وہ قلم بند ہو گئے ہیں، اور ایک سرکاری افسر نے عمران خان کے خلاف گواہی دینے سے انکار کیا ہے، لیکن سابق سیکریٹری انعام شاہ اور کچھ دیگر نے عمران خان کے خلاف گواہی دی ہے. ملٹری سیکریٹری کا بیان جو ہے وہ بھی ریکارڈ پہ آ چکا ہے، اور اس حوالے سے کسی کو نہیں پتا کہ انہوں نے اس میں کیا کہا ہے. لیکن بہرحال ماضی کے ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے سزا کا امکان وہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. اب اس صورتحال میں چیف جسٹس سپریم کورٹ عمران خان کے خط کا کیا جواب دیں گے؟ چونکہ ماضی میں بھی عمران خان نے جب جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھا، وہ چیف جسٹس کی جانب سے آئینی بینچ کو بھیج دیا گیا ہے، جبکہ آئینی بینچ کے ایک جج کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ خط پر ایکشن نہیں لیا جا سکتا، اس کے لیے آئینی پٹیشن ڈالنی پڑے گی. 26ویں آئینی ترمیم کی پٹیشن کی مثال آپ دیکھ لینا کہ وہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ کب سے زیر سماعت ہے، لیکن اسے لگایا نہیں جاتا. اب پہلے یہ کہا گیا کہ اسے چھٹیوں کے بعد سنا جائے گا، لیکن اب چھٹیاں ختم ہوئی ہیں تو آئینی بینچ نے وہ سپر ٹیکس والا کیس جو ہے وہ اٹھا لیا ہے، جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد دائر ہوا تھا، جس کی وجہ کورٹ رپورٹرز کے مطابق نومبر کی ڈیڈ لائن ہے، جس کے بعد کہا جاتا ہے کہ 26ویں ترمیم کا کیس خود بخود ہی غیر مؤثر ہو جائے گا. اچھا، اس دوران پنجاب حکومت نے بھی 9 مئی کیس میں عمران خان کا جیل ٹرائل ختم ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. اب ضرورت پڑنے پر ان کو ویڈیو لنک سے پیش کیا جائے گا، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کا مقصد بھی عمران خان کو وکلا اور ان کی فیملی سے ملنے سے روکنا ہے، تاکہ ان کے سخت بیانات جو ہیں وہ باہر نہ آ سکیں. اب اس حوالے سے میں نے گزشتہ ولاگ میں آپ کو یاد ہے کہ میاں جاوید لطیف کی جانب سے پیش کیے گئے ایک مطالبے کا ذکر کیا تھا کہ عمران خان کے انہوں نے کہا تھا
تھا کہ بیانات کو روکنے کے لیے فیملی سے ملاقاتوں اور سوشل میڈیا کے استعمال پر بین ہونا چاہیے. اچھا, اس حوالے سے اب نیشنل سائبر کرائم ایجنسی عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی چھان بین کرنے اڈیالہ جیل پہنچی. پھر انہوں نے وہاں پہ عمران خان سے کچھ سوالات کیے, اس کے جوابات مانگے, جس پر انہوں نے یعنی کہ خان صاحب نے کہا کہ میں اس کا تحریری جواب دوں گا. لیکن پھر مخصوص جو ذرائع ہیں اس سے یہ بات پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ چلانے والی ٹیم انڈین خفیہ ایجنسی را سے منسلک ہے. اچھا, اس کے بعد پھر مختلف ذرائع سے اب خبردار کیا جاتا ہے کہ اگر عمران خان تعاون نہیں کریں گے تو ان پر اور ان کے ساتھیوں پر مزید سختی کی جا سکتی ہے. تو پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ ہیں حالات جہاں جس کی لاٹھی اور اسی کی بھینس والا قانون. اب اس پہ بھلے آپ پھر معافی ہی کیوں نہ مانگ لیں. ابھی حال ہی میں یہ پی ٹی وی سے نکالے گئے اینکر پرسن رضوان رضی صاحب کی ہی مثال آپ لے لیں. اب عام طور پہ میں شخصیات کے ایشوز کے اوپر بات نہیں کرتی, لیکن کچھ معاملات کا اثر معاشرت, سیاست, قانون اور اخلاقیات پر ہوتا ہے, اس لیے اس پر بولنا پھر ضرور چاہیے. کہ رضوان رضی صاحب ایک معروف سینئر صحافی ہیں, ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, اور دیکھیں کسی کو بھی ان کے پوائنٹ آف ویو سے اختلاف ہو سکتا ہے. ابھی یہ گزشتہ دنوں ان سے نسلی تعصب کے حوالے سے ایک غلطی سرزد ہوئی, جس کی پھر انہوں نے معافی بھی مانگی, اور معافی قبول کرنے کے بجائے ان کو جس طرح سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں بلا کے تضحیک کا نشانہ بنایا گیا اور پھر ان کا جو یوٹیوب چینل تھا اسے بند کیا گیا, تو یہ دیکھیں یہ سراسر زیادتی ہے, جس کے پیچھے بتایا یہ جاتا ہے کہ جناب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہاتھ ہے. اب یقیناً پیپلز پارٹی وفاقی سیاست کرنے والی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. آئین بنانے میں اس جماعت کا مرکزی کردار رہا ہے, جس میں کچھ بنیادی حقوق کی ضمانت دی گئی ہے. لیکن جس طرح پاکستان میں صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, لوگوں کو کمیٹیوں میں بلا کر ان کی تضحیک کی جاتی ہے, ان کی توہین کی جاتی ہے, اور وہ بھی ایک ایسی پارلیمنٹ کے ذریعے جس کی اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے. تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ اگر کسی کے خلاف شکایت ہے تو بھئی آپ اس کے خلاف متعلقہ فورم سے رجوع کریں نا, بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو یہاں خود ہی سزائیں دینا شروع کر دیں. کم از کم اب یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کی جو عدلیہ ہے اس کے اوپر تو بھروسہ کر لیں. اچھا, ویسے آپ ہوتے کون ہیں کسی کی معافی کو قبول کرنے والے یا اس کو مسترد کرنے والے؟ جبکہ سیلاب کے بعد اس وقت آپ دیکھیں تو حالات یہ ہیں کہ 5000 سال پرانے وہ ہڑپا اور موہنجو داڑو کے شہر بھی پاکستان کے کئی علاقوں سے زیادہ ترقی یافتہ دکھائی دیتے ہیں. اور پھر رضوان رضی صاحب, میں آپ سے بھی یہ ضرور کہوں گی کہ آپ اپنی رائے ضرور دیں, لیکن لسانی اور یہ مذہبی شناخت پر بات کرتے ہوئے نا اس پہ احتیاط ضرور کرنی چاہیے. آپ سب اپنا خیال رکھیے, اور اگلے بلاگ تک کے لیے اللہ حافظ.